आज आ रहा है लुत्फ उठाए रोजमर्रा की जिंदगी का पर। ईमान की आसान तरीन तहरीफ है ये मानना कि बाइबल सही है, खुदा के राय रास्त पर चलना और उसकी नवाजिश पाना जिंदगी के किसी भी हालात से बढ़कर है। यीशु की तरह बनिए, जो वो कहते थे सो करते थे। यूं करिए जैसा खुदा ने फरमाया कि आप करें। लुत्फ उठाइए रोजमर्रा की जिंदगी का मैं खुशामदीद। मैं समझती हूँ आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज हम ईसाई होने के बहुत ही अहम पहलू यानी अकीदे पर गुफ्तगू करने वाले हैं। आज के मेहमान ने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा ईमान व एतकाद की छानबीन में गुजार दिया है। आज हम ईमान की हकीकत, इस पर कायम रहने और इसे और पुख्ता करने के मसले पर गौर करेंगे। आइए अब मिलते हैं मार्क हेकिन से। मार्क हैनकिन्स और उनकी बीवी ट्रीना को खुदा ने तौफीक दी कि उन लोगों ने अपनी उम्र अजीज के 30 साल का अरसा कुल वक्ती खिदमत में गुजार दिया। इस वक्त ये दोनों अलेक्जेंडर लुइसियाना में क्रिश्चियन वर्कशॉप सेंटर के पासबान है और मार्क टेकिंग अ प्लेस इन क्राइस्ट के उन्वान से रोजाना रेडियो तकरीर नशर करते हैं जिससे अमेरिका के करोड़ों अफराद फैज उठाते हैं। यीशु बाकायदे हयात है और हमारे मालिक हैं। आप उनके शहदाई हैं और वो आप में समाये हैं। मार्क की 9 किताबों में से कई का मुख्तलिफ जुबानों में तर्जुमा हो चुका है। वो लोगों को उनकी हकीकत बताने के साथ यीशु से उनके रिश्ते की तालीम देते हैं। मार्क, इस प्रोग्राम में आपके शरीक होने का शुक्रिया। यहाँ आने की मुझे भी बेहद खुशी है। एक और मौके पर आप आए थे और हम लोगों ने अकीदे और यकीन पर ही बात की थी। उस जलसे की जबरदस्त पजीराई को देखते हुए हम लोगों को ख्याल आया कि फिर नए सिरे से इस मौजू पर गुफ्तगू की जाए क्योंकि बाइबल में भी कहा गया है कि कामिल एतकाद के बगैर खुदा की खुशनुदी हासिल करना मुमकिन नहीं। मुझे मालूम है कि ईमान व अकीदे के मौजू पर आपने बहुत काम किया है और तहरीर व तकरीर के जरिए इसकी तबलीग भी की है। मैं चाहूंगी कि इस मसले पर इस तरह गुफ्तगू शुरू की जाए जैसे हम इससे बिल्कुल नाबल्द हैं। तो आप अकीदे से रूशनास कराएं। देखिए, ईमान के बारे में जानने की पहली वजह वही है जिसकी तरफ आपने अभी अभी इशारा किया और हिब्रानी 11:16 में भी कहा गया है कि ईमान के बगैर खुदा की रजा हासिल नहीं की जा सकती। खुदा के हुजूर आने वालों को उसके वजूद पर ईमान रखने के साथ ये भी मानना चाहिए कि वो तनदेही से उसे ढूंढते हैं, उसे वो नवाजता भी है। लिहाजा अकीदे के बारे में जानने की बुनियादी वजह यही भी है कि ईमान वालों से खुदा खुश रहता है। बहुत पहले से मैं कहता आया हूँ कि अकीदे से खुदा के ट्रैक्टर को कमज़ोर किया जा सकता है। गोया ये बात मज़ाहिया पैरॉय में कही गई है, मगर ये सच है कि खुदा के ट्रैक्टर को जाम करके ही आप उसे जान सकते हैं क्योंकि खुदा की कुदरत, उसकी इनायतें, उससे जो कुछ आप पाते हैं उससे आप उसे पहचानते हैं कि खुदा अकीदा है और अकीदे से ही हम उसे खुश कर सकते हैं और खुदा को खुश रखे बगैर हम उसे पहचान भी नहीं सकते। गर्ज ये कि आप खुदा को खुश रखते हैं तो उसे पहचानते भी हैं। ज्यादातर लोग जिस चीज को अकीदा समझते हैं जरूरी नहीं कि खुदा के नजदीक ईमान हो, इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हमारा अकीदा खुदा की मर्जी के मुताबिक हो। बाइबल में भी अकीदा उसी को कहा गया है जिससे खुदा राजी हो। अव्वल दर्जे के ईमान के तहत पहाड़ डगमगा जाता है। और जब आपका ईमान पुख्ता होता है और आप कुछ बदलने या पाने के इंतजार में होते हैं तो उस वक्त भी आप खुश और मुकम्मल सुकून से होते हैं। चाहे आपको नजर ना आता हो मगर आपको वैसा ही इत्मीनान रहता है जैसे आपको वाकई वो चीज मिल गई हो। खुदा पर ईमान रखने का मतलब होता है कि उसकी पूरी जात को तस्लीम करना। एक चीज जिसके लिए मुझे वाकई जद्दोजहद करनी पड़ती है वो ये कि ये जानने की कब मैं कोशिश करती हूँ कि ईमान रखूं और कब मुझे सचमुच ईमान होता है। और अब अगर हमें कोई शक भी हो तो खुदा के साथ साफ दिल रहना अच्छा होता है और थॉमस की तरह होना और ये कहना कि जब तक मैं देख नहीं लेता ईमान नहीं लाऊंगा, या मैं चाहता हूँ ईमान करना पर बेयकीनी क्या करूं। ऐसा सेंचुरियन ने कहा था मेरे ख्याल में। मैं सोचती थी कि जिस हाल में भी हूँ खुदा के मामले में मुझे ईमानदारी बरतनी चाहिए ताकि वो मुझे अपनी मतलूबा जगह पर पहुंचा सके। ये सच है कि ईमान की बदौलत ही खुदा हमारी जिंदगी में आता है। तो अकीदे का मतलब सिर्फ वो नहीं जो हम देख सकते हैं। आपको इस जलसे में मौजूद देखकर भी आपके आने पर मैंने यकीन नहीं किया, बल्कि कई हफ्तों पहले से मेरा यकीन था कि आप इस शो में जरूर आएंगे। ऐसी सूरत में ईमान के बारे में इब्रानियों 11:1 में जो कहा गया है उसकी तफसील बताइए कि ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। जी, इब्रानी 11:1 में अकीदे का खाका इस तरह पेश किया गया है कि ईमान उम्मीदों का अहम हिस्सा है और उससे अनदेखी चीजों का तस्दीक होती है। गोया अकीदे का ताल्लुक अनदेखी हकीकतों से होता है। इब्रानियों 11 का तर्जुमा दूसरे तरीके से जो
پیش کیا گیا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ بعض بار اسے دہرایا گیا ہے، اور ہر بار ایمان سے ایمان سے ایمان سے ایمان سے ایمان سے ایمان سے 20 بار ایمان سے یا عقیدے کی بدولت کی تکرار سے خدا کچھ غیر مانوس قسم کے لوگوں کا حوالہ دیتا ہے، یعنی ایسے لوگوں کا جو لوگوں کی پسند کے معیار پر پورا نہیں بھی اتر سکتے، مگر ایمان و یقین کے ساتھ وہ کچھ ایسا کر گئے ہوں گے جو خدا کو بھا گیا ہو، تو ان کے لیے کرشماتی طریقے سے راستہ آسان کر دیا گیا ہو۔ عقیدے کی حقیقت کی عبرانیوں 11:6 میں بڑے سہل طریقے سے وضاحت کی گئی ہے۔ عقیدے کی ایک تشریح اس طرح ہے: بغیر دیکھے یقین کرنا، بغیر دیکھے یقین کرنا۔ ٹھیک کہا، یہ تو بڑی اچھی وضاحت ہے، دیکھے بغیر یقین کرنا۔ سچ ہے کہ ایک دنیا ہے جس کو ہم نہیں جانتے، مگر خدا، فرشتوں، یہاں تک کہ شیطان کے سامنے وہ دنیا اتنی ہی حقیقی ہے جتنی حقیقی یہ دنیا ہمارے سامنے ہے۔ اس لیے ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ قبول دعا کی چاہے ہمیں خبر نہ ہو، مگر ہماری دعا کے فوراً بعد خدا کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں گزشتہ ہفتے ہی میرے ساتھ ایک دلچسپ واقعہ ہوا جسے بطور مثال اس جلسے میں پیش کرنا مناسب ہوگا۔ ہم لوگوں نے کچھ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا جس کے لیے میں اور دیو ایک خاص میعاد میں ضرورت بھر رقم حاصل کرنے کے لیے اپنی ایک جائیداد بیچنا چاہتے تھے۔ خدا پر ہمیں پورا بھروسہ تھا کہ ہماری یہ جائیداد ضرور وقت پر بک جائے گی۔ کوئی اسے دیکھنے بھی آیا اور دلچسپی بھی دکھائی۔ دوسرے دن بھی وہ لوگ آئے اور گھنٹہ سوا گھنٹہ رکے رہے۔ تب میں خدا کی تعریف و توصیف کیے بغیر نہیں رہ سکی، اور مجھے پکا یقین ہو گیا کہ وہ لوگ اس جگہ کو پسند کریں گے اور اگلے دن آ کر دام طے کر جائیں گے۔ مجھے اس کا پورا یقین تھا اور میں مان بیٹھی تھی کہ آج میری جگہ اچھے دام پر بکنے والی ہے اور وہ لوگ اسے آج خرید کر ہی جائیں گے۔ میں دیو سے ملنے کار میں کہیں جا رہی تھی اور میری نظر ڈیش بورڈ پر پڑی جس میں گھڑی میں شام کے 6 بج رہے تھے۔ تبھی شیطان نے میرے دماغ میں یہ خناس پیدا کیا کہ اتنا وقت ہو گیا اور وہ لوگ نہیں آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ سودا نہیں کرنا چاہتے۔ مگر خداوند نے میرے دل میں یہ خیال پیدا کیا کہ دن ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ میں نے بھی مانا کہ دن ابھی ختم نہیں ہوا ہے، آج اس جائیداد کا یقیناً سودا ہوگا اور اچھے داموں پر ہوگا اور میری توقع کے مطابق ہوگا۔ گھنٹے بھر بعد ہی ایجنٹ نے فون کر کے بتایا کہ آپ کی جائیداد کا سودا ہو گیا ہے، آپ کی جائیداد بک گئی۔ یہ خبر میری مایوسی کے لیے ایک تعزیانہ تھی۔ خدا کبھی ہمارے ایمان و اعتقاد کو آزماتا بھی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ خدا نے کبھی آپ کے یقین و اعتقاد کو آزمایا ہے؟ اس بارے میں بتائیے۔ عقیدے کے ساتھ رہنے کے سلسلے میں خدا نے کہا ہے جو صحیح ہے وہ عقیدے کے ساتھ رہے گا۔ عقیدہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے مصیبت کے وقت یا اپنی حفاظت کے لیے بطور سہارا استعمال کیا جائے۔ آپ کے اور ہمارے عقیدے کا مطلب ہے طرز رہائش، یعنی زندگی کے ہر معاملے پر عقیدے کا اثر پڑتا ہے۔ صحیفے میں بھی عبرانیوں 10 میں کہا گیا ہے، مگر اس سے پہلے باب 11 کی آیت 35 کو دیکھو جس میں کہا گیا ہے اپنے بھروسے کو ختم نہ کرو کیونکہ یہ ایمان کی تلافی ہے۔ خدا کے حکم کو بجا لانے پر تمہیں صبر کرنا چاہیے کیونکہ جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے وہ مل کر رہے گا، لیکن حالات کے تحت یا چیز کی ظاہری شکل یا اپنی سوچ کی وجہ سے اکثر لوگ بھروسے کو گنوا بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ صحیفے میں کہا گیا ہے کہ کچھ دیکھ کر نہیں بلکہ ہم صرف عقیدے کے سہارے جیتے ہیں اور اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ چیز کی ظاہری شکل کیسی ہے یا ہم کیا سوچتے یا محسوس کرتے ہیں۔ ہم تو صرف قول الہی پر یقین رکھتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ جو نظر آتا ہے اس سے عظیم تر ہے نظر نہیں آنے والا۔ اس کے باوجود ہمیں مشکل سے دوچار ہونا پڑتا ہے، مگر نظر نہیں آنے والا نظر آنے والے سے عظیم تر۔ ایمان کا یہی لازمی جزو ہے کہ نظر نہیں آنے والا عظیم تر ہے نظر آنے والے سے۔ اعتقاد یعنی اندیکھے کے ساتھ بسر کرنا۔ میرا ماننا ہے کہ خدا ہر شخص کو کسی قدر عقیدے سے نوازتا ہے، لیکن ایک چیز جو ہم سبوں کو جاننی چاہیے اور جانتے ہوں تو ذہن میں تازہ کرتے رہنا چاہیے کہ صرف اس وجہ سے کہ ہمارا کوئی عقیدہ ہے تو ہمارا کام بنتا جائے گا، نہیں، عقیدے کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ میں نے جائیداد کے سودے کی جو بات کی تو میں نے یہ اقرار بھی کیا تھا کہ سودے کے پٹ جانے کا بھی مجھے پورا یقین تھا۔ اس طرح میں اپنے عقیدے کا اظہار کرتی تھی، خدا کو اپنے بس میں کرنے یا حالات پر قابو پانے کے لیے اظہار عقیدہ کر رہی تھی۔ لوگوں کا یہ طریقہ بھی صحیح نہیں کہ نام لیتے ہی دام چاہتے ہیں۔ صحیفے میں صاف صاف بتایا جاتا ہے کہ دل میں جو ہے اسے زبان سے بھی ادا کرو۔ لہٰذا میرا یقین پختہ تو تھا، لیکن سودے سے پہلے میں جو سوچتی تھی اس میں حق بجانب تھی۔ حالانکہ اس وقت بھی جب میں نے گھڑی دیکھی تھی تو 6 بج چکے تھے، میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ بہت دیر ہو گئی ہے۔ تب خدا نے میری تنبیہ کی تھی کہ ابھی دن ختم نہیں ہوا ہے۔ جی تبھی مجھے یہ وسوسہ ہو رہا تھا کہ اگر معاملہ نہیں پٹا تو
तब मैंने अपने यकीन का इजहार किया कि कल सुबह भी तो हो सकता है। जैसा कि आपने कहा कि अकीदा तर्ज जिंदगी होता है, तो इसका मतलब ये है कि वही तर्ज अमल होना चाहिए जो उस वक्त मेरा था। यानी चाहे जो भी हो हमें यकीन करना है, क्योंकि खुदा ही हमारा असली हामी है। अब बताइए कि किस तरह से अकीदे का इजहार किया जा सकता है। आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं। अकीदे की सहल तरीन तारीफ यही है कि अनदेखे पर ईमान रखना, मगर अकीदा नतीजा खेज उस वक्त होता है जब हम दिल से मानने के साथ ज़ुबान से भी इसका इजहार करते हैं। अकीदे की आम पहचान ये है कि बाइबल की सच्चाइयों को मानें और उसी के मुताबिक अमल करें। बाइबल की सच्चाइयों पर अमल करना, खुदा की मदद व नुसरत पर भरोसा करना, अपना काम इस तरह करें कि नजर नहीं आने वाले फरिश्ते हमारे लिए काम कर रहे हैं। ये यकीन रखें कि जिंदगी के हर मरहले में खुदा की बेइंतहा रहमत शरीक हाल है। ये मान कर चलें कि यीशु ने जो किया और कहा वो बरहक है। या कबूल कीजिए कि खुदा ने जो कहा है हम वही हैं। गर्ज ये कि अकीदा या अमली इजहार होना चाहिए या कौल और फेल दोनों से इसका इजहार हो। मार्कुस के 11:22 में यीशु ने कहा है, सचमुच तुमसे कहता हूं कि जो कहेगा, जो भी इस पहाड़ को हटने समुंदर में चले जाने को कहेगा, बशर्ते कि उसके दिल में शुबह न हो, बल्कि ये यकीन हो कि वो जो कहेगा वो होकर रहेगा और वो जो चाहेगा वो मिलकर रहेगा। इसलिए मैं हमेशा लोगों से ये कहता हूं, आप सोचते हैं कि यीशु को अकीदे के बारे में कुछ मालूम था? खासकर जब यीशु ने खुदा पर ईमान रखने की तलकीन करने के बाद ही दूसरी आयत में इसे बहुत आसान कर दिया था। हाँ, आलिम दीन इस आसान मसले को उलझा सकते हैं, हालांकि यीशु ने बहुत आसान तरीके से कहा, खुदा पर ईमान रखो, और फिर इसकी वजाहत इस तरह की है, जो भी कहेगा। ये बात दिलचस्पी से खाली नहीं कि मरकुस 11:23 में यीशु ने अकीदे के बारे में पहली बात जो कही है वो है कहो। इसी आयत में अकीदे के बारे में उन्होंने जो कहा है वो है वो जो कुछ भी कहता है, मगर इसी आयत में उन्होंने दरमियानी बात ये कही है कि वो जो कुछ कहता है उसके होने पर यकीन रखे। गर्ज ये कि बोलने की बात उन्होंने 3 बार कही है तो यकीन करने की 1 बार। मेरे ख्याल में अकीदे की वजाहत की जाती है तो अक्सर लोग सोचते हैं कि अकीदे के बारे में वो सब कुछ जानते हैं, मगर जानते तो यीशु थे। और उनका कहना है अकीदे से 3 गुना अहम है अकीदे का इकरार, क्योंकि जब अकीदा आपके दिल में होता है और आप इसका इकरार नहीं करते तो शैतान को भी कोई फिक्र नहीं होती। अकीदे के बारे में पौलुस ने कहा है कि हमारे अकीदे की असलियत यकसा है, इस मानते हैं, हम बोलते हैं। अकीदे के सिलसिले में यीशु ने भी पहली बात कही थी, जो कोई भी कहेगा, लेकिन हम ये मान कर चलते हैं कि अकीदे का मतलब सिर्फ मानना, भरोसा करना और एतमाद करना है। हमारा अकीदा दिल में होता है, मगर इसको जाहिर करने में हमारी जुबान लड़खड़ा जाती है। अपने ईमान व अकीदे की बात करने के बजाय हम अपने जज्बात और हालात का बखान करते हैं, मगर यीशु ने कहा है कि सिर्फ ईमान रखना काफी नहीं है, आपको अपने अकीदे का इजहार अपनी जुबान से भी करना है। मेरे ख्याल में हमारे माशरे की एक बड़ी दिक्कत है जमूद और मजहूलियत। पिछले दिनों अकीदे के मसले पर गौर करते हुए मुझ पर मुनकिशफ हुआ कि एक तो मजहूल अकीदा होता है और दूसरा पुरशोर और जारिहाना, यानी खुदा पर मेरा ईमान होता है, उस पर भरोसा और उससे प्यार भी होता है, और ये भी मानते हैं कि वो हमारा तरफदार है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपने अकीदे का इजहार भी करती हूँ। सब जानते हैं कि अकीदे के इजहार का एक तरीका इबादत है। इबादत से सारे दरवाजे खुल जाते हैं। 1 साल से मुझे बार बार ये बावर कराया जा रहा है कि इबादत के जरिए दरवाजा खुलता है, इसलिए अक्सर हम लोग सिर्फ बैठे होते हैं, किसी ना किसी चीज की फिक्र या खौफ में घुलते रहते हैं, या अपने बारे में वो तय करते हैं जिसके हम मवाज नहीं हैं, मगर अपने ईमान व अकीदे को बताने की जहमत नहीं उठाते हैं। इसके बावजूद अगर कोई पूछता है कि हम खुदा पर यकीन रखते हैं तो कहते हैं हाँ। क्या हम साहिब ईमान हैं? तो हाँ कहते हैं। क्या हम अकीदे को मानते हैं? जवाब होता है हाँ, हालांकि उस वक्त तक अपने अकीदे का इजहार नहीं किया होता है, बल्कि अपने अकीदे को मजहूल और साबित कर रखा होता है। अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अभी तक हम लोग अकीदे और इसकी असलियत पर गुफ्तगू करते रहे हैं। ब्रेक से वापस आकर हम इसके बारे में कुछ और जानेंगे। मैं 5 बार मार्क हेकिंस के साथ वापस आ गई हूँ हकीकी अकीदे की शक्ल पर गुफ्तगू करने के लिए। देखिए मार्क, प्रोग्राम के पहले हिस्से के खात्मे पर मैं दूसरी बातों के साथ अपनी एक जायदाद को जरूरतन फरोख्त करने की बात कर रही थी और खुदा पर भरोसा करते हुए ये काम करने जा रही थी, मगर बिकने में कुछ देर हो गई तो मुझे ये ख्याल गुजरा था कि शायद ये सौदा नहीं होगा, मगर खुदा ने मेरे दिल में ये बात उतारी थी कि अभी दिन खत्म नहीं हुआ है। इस ज़िमन में जो अच्छी बात मैं बताना चाहती हूँ वो ये थी कि खुदा ने मेरे दिल में जो बात उतारी थी उस पर मैं जारिहाना तरीके से यकीन करने लगी थी। लोगों को भी
یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق کسی چیز پر یقین نہیں کر سکتے. انہیں خدا کے کلام پر یقین کرنے کی ضرورت ہے. رہائیوں کے الفاظ میں انہیں ان باتوں کو ماننا چاہیے جو خدا ان کے دل میں اتارے. وہ باتیں اس دنیا کی ہی ہوں گی. زندگی میں ہمیں جو چاہیے وہ سب یہاں نہیں ہے، تاہم خدا کے عام اصول یہاں کار فرما ہے. دوسرے لفظوں میں یا یوں سمجھا جائے کہ اگر کوئی عورت کسی دوسرے کے شوہر پر بھروسہ کرنے لگے تو وہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ وہ شخص یہاں ملنے سے رہا. ایسی حالت میں وہ اسے خدائی فرمان سمجھے گی تو اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. بہت سے لوگ اس وجہ سے الجھن میں پڑتے ہیں کہ وہ اپنی خواہشات پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں، جبکہ ان کی خواہش کا کلام الہی سے کوئی واسطہ نہیں. لیکن خدا ہمارے دل میں کوئی بات ڈالتا ہے تو اس پر یقین کرنا مشکل نہیں، کیونکہ خدا جب آپ کو نوازنا چاہتا ہے تو اسے قبول کرنے کے لیے یقین قالم بھی بخشتا ہے. اس لیے میں کہتی ہوں کہ خدا پر یقین کرنا ضروری ہے. بلا شبہ بائبل میں بھی کہا گیا ہے کہ آپ کا عقیدہ بڑھتا ہے. آپ کو بھی یہ جاننا چاہیے کہ ایمان کے ساتھ رہنے پر آپ کا عقیدہ نمو پاتا ہے، بڑھتا اور مستحکم ہوتا ہے. لیکن کوئی بات آپ کی مرضی کے مطابق اور آپ کے سوچے سمجھے وقت پر نہیں ہوتی. مجھے آپ کی یہ بات پسند آئی. خدا نے آپ کو بتایا کہ دن ابھی ختم نہیں ہوا ہے. کسی سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ کی زندگی ختم نہیں ہوئی اور نہ کہانی ختم ہوئی ہے. کبھی آپ اپنے بچوں کے بارے میں کچھ طے کر لیتے ہیں. میں جانتا ہوں کیونکہ نوعمری میں مجھے جیل میں جانا پڑا تھا. میرے ماں باپ خدا پرست لوگ تھے جو خدا کے کلام کی تلاوت اور اس کی تعریف و توصیف کرتے رہتے تھے. میری حالت بہت ہی خستہ تھی، مگر میں جیل سے چھوٹ کر آیا، اور جب جیل سے آیا تو میری ماں نے کہا ابھی ختم نہیں ہوا ہے، اس کہانی کا انجام نہیں آیا ہے. اکثر ہم لوگ بہت جلد دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، عقیدے کے سوئچ کو دباتے رہتے ہیں، پر کوئی چیز مقرر دن یعنی جمعہ ہی ہو نہیں سکتی. میرے والد مجھ سے کہا کرتے تھے، مارک، خدا ایک دن تمہارا معاوضہ دے گا، مگر ضروری نہیں کہ وہ معاوضہ جمعے ہی کو دے، یعنی اس کے دن کا دن چاہے جمعہ نہ ہو پر آئے گا کیونکہ وہ داد دہش کرنے والا ہے. یہ بات ہمارے عقیدے کی بنیادی جزو ہے، مگر وہ وقت اس وقت نہیں آتا جب ہم چاہتے یا جس طرح چاہتے ہیں. کبھی خدا نے مجھ سے کہا تھا، صرف اس وجہ سے کہ تم یہ سمجھتے تھے کہ عقیدہ کس طرح عمل کرتا ہے، تم یہ نہیں جان سکتے تھے کہ خدا تمہارے ساتھ کیا معجزہ کرے گا. مطلب یہ ہوا خدا کو ہمیں حیرت میں ڈالنا پسند ہے. بے شک میں سمجھتی ہوں جیسے کہ ہم قیاس کرتے ہیں کہ خدا کس وقت کیا کرے گا، اس وقت وہ جان بوجھ کر نہ وہ کچھ کرتا ہے اور نہ اس طرح کرتا ہے جس کی ہم امید کرتے ہیں. مارک عقیدے کے اظہار کے سلسلے میں کچھ زیادہ بتانا چاہوں گی. میرا دل کہتا ہے کہ لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے. خدا مجھے ہدایت دیتا رہا ہے کہ خدا سے واسطہ پیدا کرنے اور صاحب ایمان کی حیثیت سے زندگی گزارنے کی عادت پڑ جانے پر بھی آپ کا رویہ مجہول ہو جاتا ہے اور آپ اپنے عقیدے کا اظہار کرنے سے بچنے لگتے ہیں. اس لیے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمیں اپنے عقیدے کا اظہار کرتے رہنا چاہیے. اس کا ایک طریقہ تو عبادت ہے اور دوسرا طریقہ خدا کے کلام کو پڑھتے رہنا ہے. خیر، آپ ہم سبوں کو کسانوں کا وہ قصہ سنائیے جو آپ مجھ سے کہہ رہے تھے. یاد رکھیے کہ عقیدہ بیج کی طرح کام کرتا ہے اور خدا کے کلام کی حیثیت بیج کی سی ہے، اور کلام الہی کی طرح آپ کے عقیدے کی بھی. واقعہ یہ ہے کہ خدا کے کلام کا آپ پر حیرت انگیز اثر ہوتا ہے. ابھی میں مسوری سے آیا ہوں، وہاں کے کسان مجھے بوائی کے نئے طریقے بتا رہے تھے. اب وہ لوگ سیال کھاد میں بیجوں کو بھگا کر بوائی کرتے ہیں. چونکہ یہ کھاد زیادہ مہنگی تھی، اسی لیے بیشتر کسان یہ قیمتی طریقہ اپنانے کو تیار نہیں ہوئے. مگر جن لوگوں نے نئے طریقے کو اپنایا تھا ان کے کھیتوں میں بہت اچھی فصل ہوئی. تب دوسرے بھی کہنے لگے کہ بیج کو بھگائے بغیر کام نہیں چلے گا. اکثر حالات میں ہم اپنے بیج کو خدا کے کلام سے تر نہیں کرتے بلکہ اظہار عقیدے سے یہ کام لیتے ہیں. عقیدے کے اظہار کے بعد اسے خوشیوں سے تر کرتے، تعریف و توصیف سے تر کرتے اور خدا کے کلام کی خوبیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کلام کا ورد کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں. اس پر یقین کرتے، اظہار کرتے، خوشیاں مناتے، یہاں تک کہ اس پر قہقہے بھی لگاتے ہیں. اور جس پر شیطان کہتا ہے کچھ ہونے والا نہیں ہے، مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں، مجھے یقین ہے کہ خدا کے کلام کا زبردست اثر ہو رہا ہے. اور جب آپ اپنے بیج کو عقیدے، تعریف و توصیف اور خوشیوں سے تر کرتے ہیں تب آپ کی فصل میں اضافہ ہوتا ہے. مگر اکثر ہم مجہولیت کے شکار ہو کر بس یہ کہتے ہیں، ارے میں نے یہ کیا، یہ کیا دیا، اور کسی فصل کی امید نہیں کرتے. اپنے بیج کو امیدوں سے تر کیجیے، اپنے بیج کو خوشیوں سے تر کیجیے. صحیح بات ہے. آپ کو بتاتی ہوں، کبھی میں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی تھی جس میں صرف مال و متاع کے بارے میں لکھا تھا. بائبل میں جو کچھ کہا گیا ہے اسی کے متعلق صحیفوں کے اقتباسات ہیں. اصل میں خدا نے مجھے مخاطب کر کے کہا تھا، جوائس تمہیں
دینا آ گیا، بلکہ داد و دہیش تمہاری عادت بن چکی ہے، جو اچھا ہے، مگر دینے کے ساتھ تم اپنے عقیدے کا جی اظہار نہیں کرتی، بس دیتی رہتی ہو۔ یہ بھی اچھا نہیں تھا، اس لیے مجھ سے کہا گیا بیج کی آبیاری کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ مجھ سے بالکل اس ڈھنگ سے ہدایت دی گئی، تمہیں اپنے بیج کی آبیاری کرنی چاہیے۔ اس کے بعد میں نے بائبل کو کھنگالنا شروع کیا اور خوشحالی مالیت اور خدا کی رحمتوں کے متعلق صحیفوں سے تمام حوالے اکٹھے کیے، اور پھر کچھ دنوں توبہ استغفار کرنے کے بعد یہ خواہش ظاہر کی کہ میں کس چیز کو چھوؤں اس میں فروغ اور کامیابی ملے، خدا میری ساری ضرورتیں پوری کرے اور مجھے اس لائق بنائے کہ میں ملک کو مدد پہنچاؤں، مگر کسی سے قرض نہ لینا پڑے، اور میں جہاں بھی جاؤں فیض پہنچاؤں۔ خدا اپنے بندوں اور چہتوں کی خوشحالی پر خوش ہوتا ہے، خوشحالی کے ساتھ اچھی صحت بھی چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں خدا کے کلام سے واقف ہونا چاہیے۔ بائبل میں بھی کہا گیا ہے آب کلام یعنی خدا کا کلام یعنی کہ مانند ہے، تبھی تو کلام الہی سے ہمارے عقیدے کی ابیاری ہوتی ہے اور فصل لہلاتی ہے۔ بے شک آپ اپنے عقیدے کا اظہار کر رہی ہیں، یا یوں سمجھیے کہ خدا کی رضا سے اسے امیدوں سے تر کر رہی ہیں۔ قرنتھیوں 2 کے باب 9 میں بھی کہا گیا ہے کثرت سے بیج بوؤ گے تو واقعی فصل بھی پاؤ گے، اسی لیے بو خوش دلی سے دو اور خوشی مناؤ۔ آگے کہا گیا ہے اور خدا ہر طرح کی رحمت پر قدرت رکھتا ہے، ہر طرح کی عنایت اور دنیاوی فیض تم تک بھرپور پہنچاتا ہے، جس سے تمہارے یہاں ہر چیز کی کثرت ہوتی ہے۔ یہاں اصل میں مال و متاع کے تئیں یقین ہے۔ اکثر لوگوں کو زندگی کے ایک پہلو پر اعتماد ہوتا ہے مگر زندگی کے دوسرے رخ پر بھروسہ نہیں کرتے۔ ٹیڈ ہیگن نے برسوں پہلے یہ بات کہی تھی، مگر مجھے اپنی زندگی میں بہت مدد ملی۔ کبھی بھی ایسی بات مت کرو، اگر تم تنگی کی بات کرو گے تو تم تک روپے کے آنے میں واقعی رکھنا پڑے گا۔ اب ذرا زبور کے 23 کے ورد کیجئے، خدا میرا گڈریا ہے، میں طلب نہیں کروں گا، اور پھر کہیے میرے اندر صلاحیت کی کمی نہیں، میرے لیے موقع بھی کم نہیں، اور میں کبھی تنگ دست نہیں رہا۔ میں عشر نکالتا ہوں، میں دینے والوں میں ہوں۔ جنت کی کھڑکیاں کھلی ہیں جن سے خدا مجھ پر رحمتوں کی اتنی بارش کرتا ہے کہ اسے جمع کرنے کی سکت نہیں۔ میری خوشی کا اس وقت ٹھکانہ نہیں ہوتا جب میں کچھ بولتی ہوں یا پڑھاتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ کسی آدمی نے نہیں بلکہ خدا نے مجھے یہ سب بتایا ہے۔ مجھے کسی کا نہ پیغام ملا ہے اور نہ آپ کی طرح کسی مبلغ سے کچھ سنا ہے، اور نہ ہی میری خاندانی ماحول میں ایسی پرورش ہوئی تھی جہاں مجھے اس قسم کی باتیں سیکھنے کو ملتی۔ تاہم یشوع کو نجات دہندہ تسلیم کرتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم لوگ جنت جائیں گے، مگر اس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ اس دنیا میں بھی کامیاب اور بامراد زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ ذاتی طور پر میرا رجحان منفی تھا، منفی گھریلو ماحول میں پروان چڑھی تھی، اس لیے منفی شخص تھی، باتیں بھی میں زیادہ تر منفی کرتی تھی۔ لیکن جب خدا سے میرا سنجیدہ رشتہ قائم ہوا تو اس نے مجھے منفی رجحان سے نکالنے کی کوشش کی۔ مجھے بھی اپنے اندر سدھار کا احساس ہونے لگا۔ 6 مہینے گزر گئے تو مجھے لگا کہ میں نے کوئی منفی بات نہیں کی، حالانکہ اپنے حالات میں مجھے کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی تھی۔ اس لیے ایک صبح عبادت کے دوران میں نے منمناتے ہوئے کہا کہ میں صدق دل سے اچھی بننے کی کوشش کر رہی ہوں، میں نہیں سمجھتی کہ اب میں کوئی منفی بات کرتی ہوں، لیکن پھر بھی مجھ میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تب خدا نے کہا تم میں منفی باتیں کرنی بند کر دی ہیں، لیکن یہ سوچنا بند نہیں کیا ہے۔ منفی باتیں تو نہیں کرتی تھی مگر کوئی صحیح کام بھی نہیں کرتی تھی، بس مجہولیت کی شکار تھی اور کچھ نہیں کرتی تھی۔ پہلے میں بالکل نابل تھی اور اپنے لیے ٹیڑے میڑے مسائل کھڑی کرتی رہتی تھی۔ اب اس میں کمی آئی تھی مگر اپنے لیے کوئی مفید کام بھی نہیں کیا کرتی۔ تب بائبل لے کر بیٹھ گئی اور کئی دنوں کی چھان بین کے بعد کتاب مقدس کی روشنی میں جو کچھ کر سکتی تھی اس کی فہرست بنائی۔ 6 مہینے تک ہر روز 2 بار توبہ استغفار کرتی، گھر میں بیٹھی بیٹھی اس فہرست کو بلند آواز سے پڑھتی تھی۔ میرے خیال میں لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انہیں ہمیشہ دوسروں سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں عقیدے کا اظہار کرنا چاہیے، یہاں تک کہ کار پر جاتے ہوئے، غسل خانے میں اور بیڈ روم میں بھی عقیدے کی بات کی جا سکتی ہے، کسی اور سے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں۔ مرکز 11:23 میں اسی قسم کی بات ہے۔ ایک دن میں پڑھ رہا تھا تو یشوع کا قول گزرا، جو کوئی بھی اپنے کہے پر یقین رکھتا ہے اسے وہ حاصل ہوگا جو وہ کہتا ہے۔ اور پھر خدا نے مجھ پر یہ ایک انکشاف کیا، اگر میں اس میں 2 لفظ بڑھا دیتا تو ہر شخص کو گھر مل جاتا، سارے عیسائیوں کو مفت گھر مل جاتا۔ اگر میں نے وہ بڑھا دیا ہوتا تو میں سب کچھ ملے گا جو چرچ میں بولا گیا ہے، کیونکہ چرچ میں خدا کچھ بھی کر سکتا ہے۔ چرچ میں خدا بحر احمر کے 2 حصے کر سکتا ہے، لیکن جب آپ چرچ سے باہر آتے ہیں، اپنی کار میں سوار ہوتے ہیں، اپنے گھر جاتے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے نہیں کہا تمہیں وہ ملے گا جو کچھ تم نے چرچ میں مانگا تھا۔ وہ کیا کہتے ہیں جب آپ اکیلے ہوتے ہیں؟ آپ خود سے کیا کہتے ہیں؟ آپ اپنے گھر میں کیا کہتے ہیں؟ تو جب یشوع نے کہا تمہیں وہ ملے گا جو تم کہتے ہو، تو مطلب
لوگوں کے بیچ کہنا نہیں ہے. ہاں، خدا کا کلام پڑھتے ہوئے میں اسے اس طرح بیان کرنا چاہوں گا. خدا کا کلام زبانی تھا. خدا بول کر چیزوں کو بدلتا ہے. پیدائش باب 1 دیکھیے، شروع میں خدا نے کہا روشنی ہو جائے، روشنی ہو جائے. غور کیجئے کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اور جیسے ہی کسی نے کہا باہر آنے کے بعد، لوگوں یہاں تو اندھیرا ہے. کوئی بھی یہاں کہہ سکتا ہے کہ اندھیرے کا راج ہے، مگر خدا نے کہا روشنی ہو جائے. لوگ اپنے حالات اور ماحول کا رونا روتے ہیں، اور خدا کے قول کو دہراتے ہوئے نہیں کہتے کہ روشنی ہو جائے. خدا تو خدا ہے، مگر خدا کو بھی ہمارے تعاون کی ضرورت ہے. اس نے کہا ہے عقیدے کی بدولت ہم اس سے بات کرتے، اور عقیدے کے بدولت معجزوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. کل کے اجلاس میں بھی ہم اسی موضوع پر تبادلے خیال کریں گے. مجھے خوشی ہے کہ کل بھی آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے معلوم ہے کہ باتیں بہت ہیں جن پر گفتگو ہونی ہے. آج آپ کے لیے ایک لاجواب پیشکش ہے. بلیونگ گاڈ کے عنوان سے میری 4 حصوں میں ایک سیریز کے ساتھ دا سیکریٹ پاور آف اسپیکنگ گاڈز ورڈ آؤٹ لاؤڈ نام کی میری ایک کتاب بھی ہے. اس کے ساتھ بونس کے طور پر پاسبر مارک ہیکنز کی کتاب دا اسپرٹ آف فیتھ دی جائے گی، جو اصل میں ان کی 2 کتابوں کا مجموعہ ہے. اس کتاب کی ایک جلد پا کر میں تو بہت خوش ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ نہ صرف اس خزانے سے فائدہ اٹھائیں گے بلکہ کل بھی ہمارے اس پروگرام میں ضرور شامل ہوں گے. کل ہم عقیدے کے حوالے سے پاسبر مارک ہیکن سے کچھ اور اچھی باتیں سن پائیں گے. خدا کی رحمت ہو.